बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 दिसंबर मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग, जो अहम तरीन मामलात और ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने। पहले अडयाला जेल में इमरान खान की बहनें इस वक्त मौजूद हैं और सुहेल अफरीदी के दौरे पंजाब के बाद बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर इस वक्त अवाम भी और पार्लियामेंटेरियंस भी। खान की बहनों का बड़ा दबंग ऐलान भी है और मुज़ाकराती टीम के राब्ते अपोजिशन लीडर बनाने की ऑफरें भी। खान की मुलाकात में क्या पेशरफ्त, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा आमने सामने भी। पाकिस्तान के हालात में ताकतवर खानदान के 8 अफराद गोल्डन वीजे पर भागने की कोशिश में, और इसके साथ जो अरब अमारात और सऊदीया का मामला खतरनाक हद तक दोबारा। सऊदी हमले के बाद अरब अमारात का ऑफिशियल बयान, दूसरे हमले की बात भी है, टैंक तोप खाना भी पहुंचा, दूसरी स्ट्राइक भी और साथ वापसी की तैयारियां भी। लेकिन फील्ड मार्शल और इस वक्त पाकिस्तान में मुश्किलात, एक तरफ सऊदी डिफेंस डील, दूसरी अरब अमारात की डीलें, रहीम यार खान की दौड़ें, इसहाक डार की सऊदी वजीर खारजा के फ़ोन, और ये सारे मामलात क्या हैं। ट्रंप की तरफ से फ्री हैंड और ईरान इसराइल का मामला भी दोबारा शुरू हो रहा है। 2 इत्तेहादी मुल्क ईरान के साथ तैयार हैं बड़े पैमाने पर नकलो हरकत, और प्यूटन ने भी हमले का जवाब देने के लिए रूस में बड़ी तैयारियां शुरू कर दी। अमन मुआहदा वहां भी खतरनाक। इन तमाम हालात के पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, अमनो अमान के हवाले से बड़ी अहम रिपोर्ट भी आई। और नवाज शरीफ की आज तारीखी दौड़ भी लगी, तारीखी शर्मिंदगी भी हुई, बेहयाई का मुजाहरा। तफसील से बात करते हैं। अडयाला जेल में खान की बहनें पिछले हफ्ते से दुगनी तादाद में लोगों के साथ मौजूद हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियंस भी मौजूद हैं। डिप्टी सेक्रेटरी सुरैया बीबी भी हैं, आमिर डोगर भी हैं, बहुत से और भी रहनुमा मौजूद हैं। और इसमें माफ़ कीजिएगा, इमरान खान की बहनों का जो आज बयान है कि हमारा फैसला है कि चाहे कुछ भी हो मुलाकात के बगैर नहीं जाएंगे, चाहे हमारे साथ कोई हो या ना हो। वाटर कैनन इस्तेमाल करें, आंसू गैस चलाएं, लाठी चार्ज करें, गोलियां चलाएं, जो मर्जी करें, मुलाकात के बगैर नहीं जाएगी। आज अलीमा खान ने पुलिस अफसरान से भी कहा, किस किस्म के मर्द हो तुम लोग जो औरतों पर तशद्दुद करते हो। खान की आखिरी मुलाकात 3 नवंबर को डॉक्टर उज़मा से हुई। ज़हनी मरीज का जो पैगाम था, उसके बाद से मुलाकातें बंद हैं। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा मौजूद थे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने आज कहा कि जिस तरह इमरान खान से बगैर मुलाकात के मुज़ाकरात करना हराम है, और दूसरी तरफ तमाम खंभों को भी कहा जा रहा है कि पहुंचे वहां, लीडर की बहनें यहाँ मौजूद हैं, मुश्किल वक्त में साथ दें। कम से कम बुशरा बीबी के साथ खड़े हों, वो तो कोई सियासी बयान नहीं देती, उनकी मुलाकातें भी 9 हफ्ते से बंद है। और वजह जाहिर है वही DGI के ओहदे से हटने के बाद मुलाकात नहीं की। तो गर्म बिस्तरों से, हीटरों से कुछ रहनुमाओं को जो नहीं पहुंचे निकले, जो पहुंच गए उनकी तारीफ की जा रही है। इस वक्त लाइटें बंद हैं, देखें अब ये क्या करते हैं। रात गए बैरिस्टर गौहर साहब के कुछ बयानात अभी सामने है, उस पर लगता है कि तहरीक इंसाफ इन बयानात से अब लातो हल्की करेगी, क्योंकि ये खान के नज़रिए के मुताबिक नहीं है। ये रीट्वीट नहीं करते खान का बयान, और फिर ये जो बुज़दिली का तासुर पैदा करते हैं ऐन उस वक्त जब कोई तहरीक, लॉन्ग मार्च, एहतजाज का मामला, जैसे 8 फरवरी आ रहा है, तो ये हिकमत अमली नाकाम करने के लिए पहुंचते हैं। पहले भी देखिए, इमरान खान से जब मुलाकातें नहीं होती थी किसी की, ये अंदर निकल जाते थे साइड से। अभी भी इनकी कोशिश यही है, बड़ी आमियाना गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी के दौरे पंजाब पर भी कह रहे थे पार्टी से मुशावरत नहीं हुई, और ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ वैसे, पार्टी से मुशावरत नहीं हुई, वरना उन्होंने कह देना था पंजाब में बड़ी सर्दी है, जुकाम भी हो सकता है, ना जाए, और पंजाब जाने की कहते हैं ज़रूरत भी वैसे नहीं है। इमरान खान इसीलिए देखें मुज़ाकरात का मामला इनमें से किसी रहनुमाओं के हाथ में नहीं, अलामा राजा नासिरबाज और महमूद अचकज़ई के हवाले की है। बैरिस्टर गौहर साहब बजाय मिन्नत तरला के, अगर ये उन लोगों को, इनके पास वैसे मैंडेट भी नहीं है, ये अपने टिकट होल्डर्स को जो नहीं आते उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाने की दावत दे दें कि कमलों हीटरों से निकलें और यहाँ अपने कायद की बहनों के साथ दें, तो मेरे ख्याल में काफ़ी होगा। देखिए, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बन चुके हैं वो बड़े तशवीशनाक होने जा रहे हैं। अभी ईरान, यमन और जनूबी लेबनान, यहाँ पे फौजी मूवमेंट शुरू हुई है। इन तीनों ममालिक का इसराइल पर जो हमले की बात है। दूसरी तरफ से जो सऊदी अरब के सरकारी बयानात, अभी अरब अमारात के मुतालिक 24 घंटों के निकलने के बाद अरब अमारात का इनकार, और फिर कुछ थोड़ा हल्का इकरार भी, फिर सऊदी जेट्स की दूसरी स्ट्राइक की बातें, यमन में इमरजेंसी के जो हालात हैं, ये मामलात पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। शहबाज शरीफ हंगामी तौर पर जो शेख के दरबार में रहीम यार खान भागा, फील्ड मार्शल की दौड़े हैं, इसहाक डार सऊदीया से मुलाकातें कर रहे हैं, इसमें जाहिर है नुकसान इन दोनों खानदानों का, जिनकी अरब अमारात में सरमायाकारी है, जो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा लगे हुए हैं। उसके बाद जो फौजी जर्नलों का माल लगा है वो भी है, फिर जजेस, सियासतदानों का भी। इस जंग से ज़्यादा खतरा उन्हें है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो नुकसान है, जिन हालात को इन्हें समझना चाहिए, उसमें अब अरब अमारात के इनकार के बाद देखें जिस शिपमेंट को निशाना बनाया गया, सऊदी अरब ने कहा, अरब अमारात ने कहा ये हमारी फ़ौज की शिपमेंट थी, सऊदी अरब ने गलती की है। अब ये हालात पाकिस्तान के लिए किस तरह मसाइल का सामना होंगे कि सबसे पहले तो मोहम्मद बिन सलमान का किसी भी वक्त हुक्म आ सकता है कि लिबिया के साथ असले की डील को बंद करें, 4 अरब डॉलर की, और स्टेट बैंक में जो पैसे रखे हुए हैं वो अरब अमारात से ज़्यादा सऊदी अरब के हैं।
دفاعی ڈیل بھی ان کے ساتھ ہوئی ہے. اب یہ دونوں چونکہ آپس میں لڑ پڑے تو اس لیے سیٹنگ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اس میں جو خطرناک ترین معاملہ ٹرمپ کی آپ کو پتہ ہے وہ بھی اپنی پوری مداخلت کرے گا. پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے اس میں یہ یاد رکھیں یہ جو اسلحے کی شپمنٹ تھی وہ اب لیبیا نہیں جا سکتی کیونکہ وہ ڈائریکٹ یمن کی طرف جانی تھی. اور سعودی عرب کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, یہی پاکستان میں سب سے بڑی تبدیلی وہاں سے آتی ہے. اور اس میں آپ کو وجہ بتاؤں, دیکھیں یمن کے صحافی جو کہہ رہے ہیں ابھی یہ ٹارگٹ جو عرب امارات کا قافلہ کیا گیا اس میں جو ٹیکنیکل مدد تھی وہ پاکستان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ظاہر ان کی دفاعی ڈیل تو ہوئی ہے. اب سعودی عرب کے جو تمام جہازوں کا سعودی عرب نے ان کے عرب امارات کے جو جہازوں کا ٹریکنگ سسٹم بند کیا, کوئی معمولی کام نہیں ہے. 24 گھنٹوں کی جو وارننگ دے رہے ہیں اتنی کھل کے اور سرکاری اعلامیے میں کہ حضر موت اور محلہ کے جو علاقے ہیں اس کے بندرگاہ کے سرحد کے وہ خالی کریں, یمن سے فوج واپس بلائیں, STS کی عسکری حمایت بند کریں اور اسے قومی سلامتی پر ریڈ لائن سعودی عرب نے قرار دیا. یہ کوئی عام معمولی معاملہ نہیں ہے. اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یمن کی جو عوام کی خواہشات یعنی الیکشن کا جو معاملہ ہے جہاں عوام کے مفادات ہوں گے وہاں سعودی عرب یمن کو نہیں چھوڑے گا. یمن کی جو بندرگاہ الملکہ اس کو جو مکلا اس کو نشانہ بنایا گیا. یہ دونوں صوبے یاد رکھیں تیل کی دولت سے مالا مال ہے, 80% پیداوار ہے, 1,40,000 یومیہ تیل نکلتا ہے. جو بندرگاہ ہے یہ اسلحہ گاڑیوں کی سپلائی مین لاجسٹک ایریا ہے. اب یہ سعودی عرب کا مسئلہ یمن نہیں ہے, ان کی اپنی جنوبی پورا آپ کو پتہ ہے سرحد ہے. عرب امارات کے جو علیحدگی پسند گروپوں نے اس پہ کنٹرول لیا ہے, یعنی عرب امارات نے کنٹرول حاصل کیا ہے. سعودی عرب کی جنوبی سرحد غیر محفوظ ہوئی ہے. محمد بن سلمان کا $1 کھرب کا خواب بحیرہ احمر, مصر, عراق, یورپ کو جوڑنا ہے. نیوم کی بندرگاہ ہے, سعودی تجارتی راستے ہیں, تو سعودی عرب اس علاقے کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا. اب عرب امارات بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وہ بے شک ہے ہم اپنی فوج نکال لیں گے, یہ ایک ڈیفیکٹو علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں, بندرگاہیں, تیل, سمندری راستے تاکہ اسرائیل کے مفاد میں استعمال ہو, STS کو اسلحہ پہنچے. سعودی حمایت یافتہ فورسز کو انہوں نے دھکیلا, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, اس میں اسرائیل کی مدد تھی. اب جو شہباز شریف ثالثی کی پیشش کر رہا, بھائی بندہ پوچھے بھائی آپ کون, میں کو خامہ رحیم یار خان پہنچ کے جن کو بنا لیں گے. اسحاق ڈار وزیر خارجہ کو فون کر رہا ہے. اب سعودی عرب اور عرب امارات کے جو معاملات ہیں وہ کچھ چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں, یہ بہت ہائیسٹ لیول پہ معاملہ چلا گیا ہے. اور یہاں جو ٹیکنالوجی ہے اس میں عرب امارات کو نشانہ بنایا گیا, وہ پاکستان پہ الزام آ جانا ہے. تو یہاں پہ اسی لیے بار بار جو ہم لوگ ان کو کہتے ہیں نا جمہوریت لائیں اس ملک میں, چاہے لنگڑی لولی ہوتی, تحریک انصاف پاور میں موجود ہوتی جن کا مینڈیٹ انہوں نے چھینا ہوا ہے, جس طرح 2016 میں ایک حکومت تھی چاہے جیسی بھی تھی, یمن کی جنگ میں انہیں شامل نہیں ہونے دیا گیا. اب سعودی عرب اور عرب امارات اس وقت اتحادی تھے, یمن میں جنگ لڑ رہے تھے. اب چونکہ ترجیحات بدل گئی ہیں, اسرائیل آ چکا ہے بیچ میں, روایتی قیادت کا مرکزی حیثیت کا مسئلہ ہے. ایک طرف محمد بن زید سفارتی اور عسکری طاقت رکھنا چاہتے ہیں اسرائیل کی پراکسی طور پر, دوسری طرف محمد بن سلمان ہے, بہت بڑا قد ہے. تو دونوں کے لیے پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہے. اور پاکستان کے لیے سعودی عرب کے پیسے بھی ضروری ہیں, عرب امارات کی بھی ضرورت ہے, فوجی فاؤنڈیشن بھی بیچنا ہے, لیبیا کو ڈیل بھی کرنی ہے. بینکوں میں جو 6 ارب پڑا ہوا ہے وہ بھی ان کے لیے کمرشل بینکوں کا پاکستان کا. اب اس بڑی تعداد میں پاکستانی بھی وہاں دونوں ممالک میں موجود ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. اسی لیے غزہ کے حوالے سے ٹرمپ کا جو پیغام ہے, بلکہ ٹرمپ اس پورے معاملے میں کہاں فٹ ہوگا, پہلے لڑائی جڑائی, پھر کشیدگی, پھر ثالثی, پھر دونوں سے اربوں ڈالر لے کے امن کا دیوتا اور صلح کی, یہ آپ کو پتہ ہے اس کی ایک پوری ایک لمبی چوڑی کھیل ہے. پاکستان قربانی کا بکرا بن جائے گا. اب ان کی تو ریاستی بقا کا مسئلہ ہے, ان کی بھی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے. یہاں تو ہونے چاہیے نا بڑے ٹرینڈ قسم کے منجے ہوئے سفارتکار, یہ سارے معاملات دیکھتے رہیں, کیونکہ عرب ممالک کی یہ سیاست, یہ یاد رکھیں, اس چیز کو نہ بھولیں کہ ہمیشہ پاکستان میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں. 1960 کی دہائی سے 70 کی دہائی سے آپ اٹھا کے دیکھیں, جب یہ تیل بھی نہیں ان کا بکتا تھا اس وقت اصل کنٹرول بھی مغربی طاقتوں کا تھا. اور اسرائیل کا معاملہ 1973 سے بڑا ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ان دنوں کی جلسوں کی باتیں سنیں, اسلامی بلاک کی, عرب دنیا کے ساتھ جڑنے کی, اسلامی سربراہی کانفرنس کی, پھر ضیاء اللہ کا اردن جا کے فلسطینیوں کو شہید کرنا, تو آج بھی 55 سال کے بعد وہیں کھڑے. اب ڈونلڈ ٹرمپ خود اعلان کر رہا ہے کہ غزہ میں جانے والا ایک ہی ملک ہے جو فوج بھیجنے کے لیے تاولا ہو رہا ہے, بےتاب ہو رہا ہے کہ ہمیں بھیجو, ہم اسلحہ چھینیں, ہمیں کچھ مل جائے اس کے بدلے میں. اور بدقسمتی سے انہیں ملنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3.5 سال میں سعودی عرب, عرب امارات اور امریکہ کی طرف سے کیا ملا انہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سوکے تے مل مائی ہے, یہ تو وہی کام ہو رہا ہے. غزہ میں امن کروانے جا رہے ہیں. بھائی اپنے پاکستان کے حالات میں یہ جو رپورٹ آپ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے پڑھیں, آپ کے چاروں طبق روشن ہو جائیں. یہ تحریک انصاف توڑنے, خان کی ملاقاتیں اڈیالہ کے بعد کیسے روکنی ہیں, لوگوں کو مار پیٹ کیسے کرنی ہے, سہیل آفریدی کو پنجاب نہیں داخل ہونے دینا, الیکشن کی یہ ٹریبیونل کے ابھی بھی نواز شریف کو جتوانے کی گیم میں لگے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے, پڑھیں جا کے رپورٹ.
2013 سے 2023 تک 10 سال کی یہ رپورٹ پہلے، جس میں امن و امان میں، اصل میں یہ رپورٹ تو ویسے فیلڈ مارشل کی پرفارمنس رپورٹ، انچارج تو وہی ہیں ملک کے امن و امان کے. 2023 کو جب عمران خان کی حکومت گرا کے لائے تو وہ خطرناک ہلاکت انگیز سال قرار دیا. خان کی حکومت ختم ہو چکی تھی. سیکیورٹی پرسنل نے لکھا کہ اس وقت 271 حملے ہوئے، 199 شہادتیں. تو ہم نے سوچا 2023 بہت برا سال ہے، 2024 میں بہتر ہوں گے حالات. 2024 میں چونکہ یہ چلے گئے الیکشن کی طرف، پاکستان میں حکومتیں بنانے گرانے میں، وہ سب سے خطرناک ترین سال بن گیا. 685 سیکیورٹی اہلکار اور 450 دہشت گردی کے حملے کے پی بلوچستان میں. اچھا یہاں ہم نے لگا چلو 2024 ختم ہوا، انڈیا سے جنگ جیتے ہیں، آرمی چیف فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، یہ سال اب امن کا گزرے گا. ڈی جی ایس پی آر نے بتایا 60,000 کے قریب انٹیلیجنس آپریشن اوپر نیچے لگ بھگ تقریباً کر لیے 2025 میں، اور مزید تباہی. 500 سے زیادہ حملے، یعنی 3 سے 10 حملے روزانہ کی بنیاد پہ، 800 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار اور 300 سے زیادہ عام شہری شہید ہو گئے، 1000 سے زیادہ زخمی. اور کے پی بلوچستان کے علاوہ یہ پنجاب، سندھ، کشمیر اور اسلام آباد تک پہنچ گیا معاملہ، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. دوسری طرف کالعدم تنظیموں کا اثر اور رسوخ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. 6 تنظیمیں بن چکی ہیں. سیکیورٹی انڈیکس اور گلوبل ٹیررزم رپورٹ پڑھیں آپ، برکینا فاسو ہم سے 1-2 پوائنٹ پیچھے ہے، وہ مرحبا سے ہم اوپر چلے گئے. دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ملک. اسلام آباد کے اندر پچھلے 24 گھنٹوں میں 61 وارداتیں ہوں گی، بندوق کی نوک پہ لوگوں سے ڈکیتیاں چوری ہوں گی. یہ اسلام آباد کی رپورٹ ہے. پنجاب میں 60% زیادہ کرائم میں اضافہ، جرائم میں، ماورائے عدالت معاملات، گھروں پر قبضے، زمین جائیداد، یہ ایک معمول بن چکا ہے بس، یعنی سسٹم بری طرح کلیپس ہے. معاشی جھٹکوں میں یہ 2 جو ڈیلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ناکام ہوئی تو یہ بالکل منجی ہو جائے گا کام ان کا. مطلب مہنگائی کی آپ اڑان دیکھیں، گھی، آئل، باسمتی چاول کے ریٹ 25 سے 50 روپے کلو بڑھ گیا، گھی 590 پہنچ گئے. فارن ریزرو کے نام پہ جو انہوں نے پیسے مانگ کے رکھے ہیں وہ نکالیں تو پیچھے گنجی نہ آئے گیا اور نچوڑے گیا. اور ابھی انہوں نے جو ڈی ایچ اے کے راستے میں دیکھو، جو ایکسٹینشن کے لیے 1000 گھروں کو مسمار کیا کہ یہاں کالونیاں بنا کے اپنے افسران کو دی جائیں گی، وہ بیچارے اپنے ہاتھوں میں رجسٹر 1000 گھر. آپ کو پتہ ہے لوگ پتہ نہیں 60 سے 100 سال سے وہاں رہ رہے ہیں، لیکن ایکسٹینشن آئی ان لوگوں کے گھر چھین لیے گئے سارے. پاکستان میں ڈاکٹروں کی گردنوں پر پہر رکھ کے ان سے لاکھوں روپے نکلوا رہے ہیں، اور فوجی افسران کو یہاں پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ، ان کی تنخواہوں میں 100% اضافے ہوتے رہے. یعنی جو لوگ دفاع کا کام کر رہے ہیں انہیں معیشت کی طرف لے آئے، جو معیشت کا کام کر رہے ہیں انہیں امن و امان میں لے آئے، جو امن و امان کر رہے تھے انہیں کھیلوں میں لے آئے، اور سارا کچھ تباہ و برباد. وہ جہانگیر خان اسکواش کا اس کا بیان ذرا سنیں آپ. ہر روز کوئی نیا ادارہ بکنے کی، ہر روز کوئی فیکٹری بند ہونے کی، ہر روز کسی کمپنی کا ملک چھوڑنے کی، بے روزگاری میں اضافے، مہنگائی کی خبریں میں اضافے، ہر یہ تازہ ترین خبریں یہی ہوتی ہیں روزانہ. اور یہاں طاقتور ترین لوگ کر کے رہے ہیں، عرب امارات کے اپنے لیے 5 سالہ گولڈن ویزے لے رہے. ایک طاقتور خاندان جس کا زیادہ اشارہ علی شریف زرداری کی طرف ہی لگتا ہے، 8 لوگوں نے 5 سالہ گولڈن ویزے لیے اور کہا اس سفیر کو اس ملک کہ آپ کو حکومت پاکستان سے قومی ایوارڈ دلوائیں گے. اس کو میرے حال میں ایوارڈ نہیں ملا، ان کو پتہ نہیں اب ویزے ملے یا نہیں. عرب امارات کے سفارتکاروں کے ساتھ بھی یہی بات چیت. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف بھاگنے کی تیاری میں ہے، پاکستان خدا نخواستہ چھوڑ کے یہ بھاگ جائیں گے سارے. اور یہ اس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں اپنی سیاست کے لیے، جو آج نواز شریف نے بدترین سیاسی ضلالت کی داستان لکھی. تاریخی شکست ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہاتھوں ہوئی، جس کے ثبوت پی ٹی آئی کو تو چھوڑیں، جماعت اسلامی لبیک کے رہنما دیتے رہے کہ ریٹرننگ افسر کو رات 3 بجے بدل کے نتائج بدلے. اب ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے، نواز شریف شکست کھا گیا. یہ ریٹائرڈ جج لے کے آئے 8 فروری کے الیکشن کے 9 مہینے بعد ٹریبیونل بنے. 9 مہینے انہوں نے ضائع کیے اور کہا کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد نے تاخیر کر دی، الزام ان پہ لگا دیا. اور پھر نواز شریف کی بیٹی جسے مریم نواز مہر شرافت کے حلقے سے ہاری کہ جی نقطہ نہیں ہے، کوما نہیں ہے، خوش خطی نہیں ہے، دستخط نہیں ہے، املا کی غلطی، مطلب ٹیکنیکل گراؤنڈ جو انہوں نے بنائی درخواست مسترد کی، یہاں بھی وہی کیا. وہ جماعت اسلامی کا امیدوار ہے 130 سے، وہ الیکشن ٹریبیونل میں گیا. اس نے خود بتایا کہ فارم 45 بھی نہیں چیک ہوا، فوٹو کی گنتی بھی نہیں ہوئی، اور درخواست کی تاخیر بھی لگا دی. اور دستخط جو کرنے تھے یاسمین راشد صاحبہ نے، وکیل کو نہیں ملنے دیا گیا، اور کہنے دستخط کیوں نہیں کیے انہوں نے، وہ بھی ان پہ ڈال کے نواز شریف کو ایک ذلت آمیز طریقے سے عمر کے اس حصے میں ڈیل ایک دفعہ پھر کروائی. یقین کرے باخدا کوئی دنیا کا رہنما ہو ذرا سا سوچتا کہ 3 بار وزیر اعظم ہوں، یہ حالات ہے میری کہ میں اخلاقی تاریخی شکست کے بعد مان لوں کہ میں ہار گیا. کوئی قیامت نہیں آنی تھی، پہلے بھی ہارے ہوئے ہیں بہت سے لوگ، لیکن وہ اس طاقت کے ذریعے نتائج کو پہلے بدلا. اب یہاں ریٹائرڈ لگا کے سارے ججز ان سے نوٹیفیکیشن کروا لیا، اس پہ کامیابی. یہ یہاں ان کے پاس مینڈیٹ کا یہ معاملہ ہے، لیکن اس سے کیا ان کی جماعت میں کوئی پذیرائی ہوئی؟ کیا عوام نے انہیں ایکسیپٹ کر لینا ہے؟ کیا لوگوں نے انہیں مان لینا ہے؟ نہیں مانیں گے لوگ.
اس سے ان کی اپنی سیاست دن بدن تباہ ہو رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں دیکھیں جو پاکستان کے حالات ہیں، ایک طرف اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات، اگر تو انہیں خطرہ ہے کہ کوئی سیاسی بیان ہے تو بشرا بی بی سے کروا دیں، معاملہ تو وہیں حل ہو جائے گا۔ اب اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پیش رفت ہو رہی ہے، محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر ماننے پر تیار ہیں، مذاکرات کی کوشش کرنے پر تیار ہیں، لیکن یہ معاملہ اب صرف مزاحمت کی طرف ہی جا رہا ہے۔ جس طرح ابھی عمران خان کی بہنیں مزاحمت کے لیے ایک سمبل بن کے سامنے کھڑی ہیں، اسی طرح پاکستان کی قوم نے بھی کرنا ہے۔ اب جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس میں ان کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہو گئی ہیں، بہت لمیٹڈ ہو گئی ہیں۔ یعنی اب یہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ اگر بیٹھ کے سوچیں، پاکستان کے حالات دیکھیں، جتنی مرضی نمبرز فج کریں، یہ نہیں آگے اس کے کام چل رہا۔ اس چیز کا اندازہ انہیں ہو چکا ہے۔ یہ عرب دنیا کا تازہ ترین معاملہ میرے خیال میں ان کی منجی ٹھوک دے گا۔ بہرحال دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، ہونا تو وہی اللہ کو منظور ہے۔ ہماری تو دعا ہے اللہ انہیں عقل دے، انہیں تھوڑی سی سمجھ دے دے، اور یہ پہلے خود ہی پیچھے ہٹ کے اتنی جان چھڑا کے نکل جائیں، ویزے لے لیں، گولڈن ویزے، جان چھڑائیں، پاکستان کی بھی اور اپنی بھی۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔